तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बेनियाज करम करने वाला और ज़्यादा एहसान और अदीम फ़ضल वाला है। वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। हम उसकी पे हम नेमतों और पे दर पे भलाइयों पर उसकी हम्द बयान करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। अल्लाह दरूद नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, और अल्लाह बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मुमिनो, अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी करके अल्लाह से डरो। दुनिया व आखिरत में बड़ी कामयाबी व कामरानी हासिल करोगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेहतर अंजाम मुत्तक़ियों के लिए है। अल्लाह ने और फरमाया, यकीन मानो कि अल्लाह ताला परहेज़गारों और नेककारों के साथ है। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यह है कि जो भी परहेज़गारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेककार का अज्र ज़ाय नहीं करता। जिन चीज़ों का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उनमें से एहसान है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अदल का, एहसान का और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है। इसलिए बंदा अल्लाह की इबादत में एहसान को लाजिम पकड़े। जैसा कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं रहे हो तो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। उनमें अदीम तरीन तौहीद और अल्लाह के लिए इबादत को ख़ास करने में एहसान है। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी वो नेकुकार, यकीनन उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। उस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और उदासी। चुनांचे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए और उसके अलावा किसी को पुकारा ना जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना। अल्लाह ताला ने और फरमाया, और ये है कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं, बस अल्लाह ताला के साथ किसी और को ना पुकारो। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। ये तौहीद की गवाही कि ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ रिसालत की गवाही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकादा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी की जाए, आपकी खबर की तस्दीक की जाए और उसी तरीक़े पर अल्लाह की इबादत की जाए जो आप लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। इसलिए ये दीन इस बात का मोहताज नहीं कि इसमें किसी बिदअत का इजाफा किया जाए। अल्लाह ताला ने उस आयत में फरमाया जो अरफा के दिन नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रिदामंद हो गया। अल्लाह ताला की इबादत में एहसान में से रोज़ाना 5 नमाजों की उनके वक्तों में पाबंदी करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। इसी तरह ज़कात अदा करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। इस एहसान में से रमज़ान का रोज़ा रखना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए।
اور اللہ کے محترم گھر کا حج کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس کا گھر، اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس احسان میں سے اللہ پر بطور رب و معبود ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی تقدیر نافذ ہونے والی ہے اور اس کا فیصلہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان کو لازم کیوں نہ پکڑے، جبکہ اللہ سبحانہ نے بندوں پر احسان کیا ہے اور نو بنو نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، انہیں بھرپور بھلائیاں دے رکھی ہیں اور انہیں مسلسل خوشیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے پاس کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے، جیسا کہ اس نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے احسان کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان ہر اس شخص کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے جس سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام و کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ احسان میں سے اولادوں کی تربیت ہے اور سماجی جڑاؤ اور ایک جہتی کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ مطلقہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ شریعت نے کمزوروں اور یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہے۔
اسی طرح شریعت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور کام کے عہد و پیمان میں طے شدہ شرائط کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو، اور اگر انہیں تم مکلف کرتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ احسان میں سے بندوں کی سلامتی، ملک کے استحکام اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں اور کاموں کی ادائیگی پر قادر بنانے کی کوشش کرنا ہے، ساتھ ہی ان کے خون اور مال کی حفاظت کرنا، قوانین کی پابندی کرنا، اللہ کی معصیت کے علاوہ تمام معاملات میں ولاۃ امر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ حقوق کی حفاظت کی جائے، فتنوں کے اسباب کو چھوڑا جائے اور دوسروں کو تکلیف دینے کو حرام سمجھا جائے، دہشت گردی کی امداد سے روکا جائے اور زمین پر فساد پھیلانے سے منع کیا جائے۔ بلکہ مسلم کا احسان چوپایوں اور جمادات تک پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ رکھا ہے، سو تم جب قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ترک کلیجے میں اجر ہے۔ مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے احسان سے ماحول بھی محفوظ ہو، کہ اس کی حفاظت کرے اور اس میں فساد نہ پھیلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو زمین پر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بلکہ مسلمان کا احسان مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان آپ کا احسان ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن سے آپ کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ احسان مالی لین دین کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ احسان خوبصورت الفاظ کی شکل میں تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ احسان تمام لوگوں کو اس عادلانہ برتاؤ کے توسط سے شامل ہے جس کا ہر بندہ اپنے کرتوت کے حساب سے مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس احسان میں دعوت اللہ میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اور اس احسان میں سے اچھا استقبال اور سلام کرنے میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو،
بے شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان میں سے ان کی اذیت پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی باتوں اور سب سے اچھے اعمال کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہی، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ احسان منافست اور مقابلہ آرائی کا میدان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں احسان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کر کے اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنے ہی لیے اچھا کیا، یوں وہ اللہ کی محبت و معیت حاصل کرے گا اور اس کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نیز اللہ نے فرمایا اور تاکہ اللہ نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، بلکہ اللہ نے احسان کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک کام کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سو اے احسان کرنے والو آپ کو کئی گنا اجر مبارک ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو اس کی ہوئی ہر نیکی 10 نیکیوں سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے۔ بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں تاکہ وہ جب تک مہلت کے زمانے میں ہیں برائی کے بعد نیکی کریں اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر
اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو بدلہ دعا، تعریف اور احسان کے اعتراف سے دیا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فراموشی کی مذمت کی ہے، بیں طور کہ اس کا انکار کیا جائے یا اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا ہے ان میں سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کی، حرمین شریفین کی ذمہ داری اٹھائی، ان میں امن کی حفاظت کرنے اور ایسے لوگوں کو مہیا کرنے کی کوشش کی جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں۔ ساتھ ہی وہ اس بات کے حریص ہیں کہ موسم حج کو بیماریوں کے پھیلاؤ کی جگہ یا وباؤں کی آماج گاہ بننے سے بچایا جائے اور اس صحت مند طریقے سے شعار حج کو قائم کیا جائے کہ بچاؤ اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں تاکہ جان کی حفاظت سے متعلق شریعت کے مقاصد پورے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل درآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جگہ تعاون کے بارے میں سنو تو اس میں داخل نہ ہو، اور جب کسی جگہ تعاون واقع ہو جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اللہ تعالی ان دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان میں برکت دے اور انہیں تمام لوگوں کی بھلائی، ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ اپنے مناسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ آپ اس کی بدولت ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہوں نے اچھی طرح حج ادا کیا ہے۔ آپ اس شریف مقام پہ اپنے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ اس دن اللہ قریب ہوتا ہے اور انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے مومن بندوں پر احسان کر اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان میں الفت پیدا کر، حق پر ان کے کلمے کو متحد کر دی اور ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، پھر آپ نے عرفہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف فرمایا۔ آپ اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ لوگوں سے کہتے رہے اے لوگو سکون و وقار کو لازم پکڑو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی اور عشاء کی 2 رکعت جمع و قصر کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری، وہاں فجر کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی، پھر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، پھر مینا کے لیے روانہ ہوئی اور وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر قربانی کی اور سر منڈوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، پھر آپ نے مینا کے اندر ایام تشریق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے۔ آپ جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے پاس دعا کرتے اور عذر والوں کو مینا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ کی دعا یہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13ویں ذی الحجہ تک مینا میں رکا جائے، اور یہ افضل ہے، اور 12ویں تاریخ میں جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئی تو اپنے سفر سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ محمد الامین۔
اللہ